अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे, कल एक बहुत अहम इजलास हुआ है और ये बड़ी लंबी बैठक रही है, तकरीबन 6-7 घंटे इसका टाइम था जो कल हुई है तमाम इत्तेहादी जमातों की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ था, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ मामला जो हैं वो ज़ेर बहस रहे। सियासी मामला, अमन अमान की सूरत हाल और ख़ास तौर पर मुआशी मामला पर गुफ्तगू की गई और IMF के हवाले से भी बात की गई है और बोर्ड लिया गया है, उन्हें ब्रीफ किया गया है कि इस वक्त हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और किस तरह से ये मामला आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो एक रिलीफ फराहम करने की कोशिश की जा रही है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इन मौशी हालात के बावजूद, मुश्किल हालात के बावजूद कोशिश की है कि आवाम को जहाँ पॉसिबल हो उन्हें रिलीफ फराहम किया जाए। तो उसके लिए भी जो सारी स्ट्रैटेजी है वो तय की गई है और ये बताया जा रहा है, कल भी हमने इस हवाले से कुछ गुफ्तगू की थी कि जो मुस्तहिकीन हैं उनको मुफ्त आटा फराहम किया जाएगा रमज़ानुल मुबारक के महीने में, और इसके साथ साथ जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए 50 रुपये फ़ी लीटर यानी पेट्रोल में उनको ये एक सब्सिडी दी जाएगी मुस्तहिक लोगों के लिए। इस तरह की बहुत और अहम चीज़ें हैं। कुछ ऑडियो लीक्स के हवाले से भी बात की हैं, कुछ मुबैना किस्म की जो ऑडियो लीक्स आई हैं उस पर भी बात हुई है। ये सिलसिला जो है ये रुकना चाहिए। इन तमाम तर चीज़ों पर हम बात करेंगे कि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल जो है वो कहाँ है, हम कहाँ जा रहे हैं, और आगे जो इलेक्शंस के हवाले से बात हो रही है, क्या पंजाब में और KPK में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। अगरचे तमाम सियासी जमातें तैयारी तो कर रही हैं, लेकिन इस पे अब क्या फ़ाइनल होगा, इस पर हम बात करेंगे। मेरे जो पैनलिस्ट इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में, मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब। रशीद साफ़ी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। और इनके साथ हमायूं खान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। हमायूं साहब भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हमायूं खान साहब आपका भी। इसके अलावा लाहौर स्टूडियोज़ में उस्मान भट्टी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। उस्मान भट्टी साहब भी सहाफ़ी हैं और तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान भट्टी साहब आपका भी हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। साफ़ी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ मैं आऊँगी। बड़ी तवील मुशावरत कल हुई है, बड़ी लंबी बैठक कल हुई है। इस पर कुछ रिएक्शंस भी आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और जो कल निकात डिस्कस किए गए हैं उसमें एक बड़ी अहम चीज़ है, मैं चाहती हूँ कि जो सबसे पहले आप डिस्कस करें कि जो जिस तरह से हमारे इदारों की तस्दीक की जा रही है, उनको निशाना बनाया जा रहा है फ़ौज के हवाले से ख़ास तौर पर, ये अमल जो है ये रुकना चाहिए। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है और बड़े संगीन नताइज लिए हुए हैं। ये सिलसिला रुक जाना चाहिए। ये कल वज़ीर आज़म साहब ने भी कैटेगोरिकली कहा कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा सख्त रिएक्शन दे रही है इस मामले पर। आपका मशवरा साहिब है और मुनासिब भी है, लेकिन क्या किया जाए, उन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी सियासत का ढांचा ही इल्ज़ामात, और आजकल ये फ़ैशन है कम अज़ कम PTI के हद तक कि पहले रिटायर्ड जो अफसरान और इस्टेब्लिशमेंट के अहम लोग होते उन पे पहले रिटायर्ड लोगों पे तनकीद हुआ करती थी। आजकल ये फ़ैशन है कि जो हाजिर सर्विस है उनको भी माफ़ नहीं किया जाता और इसको बड़ी बहादुरी समझा जाता है, और ये एक नैरेटिव है, लोगों की ऐसी जहन साजी की गई है, नौजवानों को एक ऐसे रास्ते पे डाला गया है कि वो लोग जो है, आपने देख लिया कि इमरान खान साहब की हालिया पेशी में जिस तरह कानून जो मुख्तलिफ पेशियाँ हैं उनकी, जिस तरह कानून हाथ में लिया गया, या जो ज़मान पार्क में जिस तरह नौजवान मुश्तइल हुए और उन्होंने किसी कानून और आईन या किसी ज़ाब्ते को मलूज़ खातिर नहीं रखा, तो ये मेरे ख़्याल में उसी का एक सिलसिला है जो PTI की तरफ से पहले तो हमने ये देखा था कि कलअदम तंजीमें ऐसी किया करती थी। फाटा में, सरहदी पट्टी में BLA की तरफ से ऐसा हुआ करता था, PTM की तरफ से ऐसा हुआ करता था, TTP की तरफ से ऐसा हुआ करता था कि वो फ़ौज को और जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट के अहम इदारे हैं उनको बुरा भला निशाना बना। ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करें कि ISPR की जानिब से इत्तलात आ रही हैं डेरा इस्माइल खान के इलाके सगु में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। फायरिंग के शदीद तबादले में
3 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ رانا شہزاد السلام نے ہمیں جوائن کیا ہے، نمائندہ پی ٹی وی نیوز۔ رانا شہزاد، کیا تفصیلات ہیں اس واقعے کی؟ جی رضوان، پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق یہ 20 اور 21 مارچ کی درمیانی رات دہشت گردوں نے ڈیرہ اسماعیل خان کے جو جنرل علاقہ ہے وہاں پر ایک چیک پوسٹ پر حملہ کیا، اور اس حملے کے دوران ہمارے 3 جو جوان ہیں وہ شہید ہو گئے، جنہوں نے بہادری سے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا۔ فائرنگ کے شدید تبادلے میں جو شہید ہونے والے ہمارے جوان ہیں ان میں حوالدار محمد اظہر اقبال، جن کی عمر 42 سال ہے اور وہ لودھرا کے رہائشی ہیں، اس کے علاوہ نائک محمد اسد جن کی عمر 34 سال ہے اور وہ خانیوال کے رہائشی ہیں، اور سپاہی محمد عیسیٰ 22 سال کی عمر میں، ان کا تعلق ساؤتھ وزیرستان سے ہے، جنہوں نے جام شہادت نوش کیا اور مادر وطن پر اپنی جانیں قربان کی۔ اس کارروائی میں 3 دہشت گرد بھی جہنم واصل کیے گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق علاقے میں جو ہے سینیٹائزیشن آپریشن اس وقت جاری ہے، تاکہ اگر کوئی مزید شر پسند عناصر یا دہشت گرد اس علاقے میں موجود ہیں تو ان کا بھی خاتمہ کیا جا سکے۔ پاک فوج کے مطابق پاکستان کی مسلح افواج جو دہشت گردی کی لعنت کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے، اور جو بہادر جوانوں کی قربانیاں ہیں اس عزم کا اظہار کرتی ہیں کہ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنایا جائے گا اور دہشت گردوں کی مذموم کارروائیوں کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ رانا شہزاد السلام، آپ تفصیلات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ بتا چلیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں اور سیکیورٹی فورسز کے 3 اہلکاروں نے جام شہادت بھی نوش کیا ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف یہ کارروائی کی جا رہی ہے، سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے اس وقت تاکہ علاقے کو دہشت گردوں کی موجودگی سے پاک کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ISPR کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پاک فوج دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ تھی PTV تازہ ترین۔ کر رہی ہے تمام تر معاشی مشکلات کے ساتھ۔ اس میں ایک بات جو ابھی رشید صاحب کر رہے تھے اس میں تھوڑا سا میں ایڈ یہ کر دوں کہ موجودہ جو اپوزیشن ہے اور پرٹیکولرلی جو PTI کی گورنمنٹ ہے، اپوزیشن کی پارٹی اور ان کی جو لیڈرشپ ہے، انہوں نے اپنا جو فوکس رکھا ہوا ہے وہ صرف جو ہے رولا شور اور کیاس کریٹ کرنے پہ۔ انہوں نے اپنی پرفارمنس نہیں بتائی اپنی کہ 3 سال 7 مہینوں میں انہوں نے کیا کیا، کبھی بھی اس پر بات نہیں ہوئی۔ انہوں نے IMF کے ساتھ کس طرح ڈیل کی، کیوں ڈیل کی، اور پھر اس کے بعد اس کے ان جو معاہدے تھے وہ خلاف ورزی کیوں کی آخری چند مہینوں میں، اور جس کی وجہ سے ملک کو اتنے مالی مشکلات کا سامنا ہوا۔ پھر جو ہمارے میگا پروجیکٹس تھے وہ کیوں سلو ہوئے، ان کی نااہلی یا نالائکی کی وجہ سے۔ سی پیک کی بات کر لیں، باقی جو بڑے میگا انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ تھے وہ ہوئے۔ تو یہ ساری چیزوں کو ملا کے ابھی جو آپ کا سوال ہے، اس وقت حکومت بڑی شدید جو ہے کرائسس کا شکار ہے، فلڈز کا بوجھ ان کے اوپر ہے، اور اب پھر جو مذہبی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو رمضان ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ جو ہمارا ایک ایونٹ ہوتا ہے پورے سال کے اندر، ایک مہینہ ایسا ہے جس میں تمام مذاہب یا سیکٹ کے جو لوگ ہیں وہ سارا اس پہ ان کا فوکس ہوتا ہے، اور وہ گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں بہت ساری چیزیں۔ اب گورنمنٹ جو اتنے سیریس کرائسس کے اندر سے گزر رہی ہے اکنامک، اور اس کے ساتھ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو پولیٹیکل پارٹی اور پرٹیکولرلی PTI کر رہی ہے، یہ چیزیں ملا کے بہت کمپاؤنڈ کر دیا تھا انہوں نے موجودہ جو PDM کی گورنمنٹ اور پرٹیکولرلی شہباز شریف صاحب کے لیے۔ باوجود اس کے اب آپ پچھلے 1-2 مہینوں میں ان کے جو مختلف اقدامات ہیں ان کو دیکھیں، پیٹرول کے اوپر سبسڈی دینی 800 cc اور اس سے کم گاڑیاں، رکشے اور موٹر سائیکل، ان کو سستا آٹا، مفت آٹا فراہم کرنا ایسے جو انڈر پریویلیج لوگ ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اوپر 140 بلین روپیز ایکسٹرا دینے۔ اس کے علاوہ بھی جو کل ان کا وہ ایجوکیشن منسٹر کے ساتھ وہ ہوئی، اس میں لیپ ٹاپ کی اسکیم کا دوبارہ اجرا کرنا، ڈیجیٹل اسکولوں کا کرنا، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ اس حکومت کو داد دینی چاہیے سینس میں کہ ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی اور کرائسس ہے، دوسرا اکنامک کرائسس، اس کے باوجود رمضان کے آنے سے پہلے یہ سارے اقدامات کر لیے گئے۔ اب یہ ایک ریزالو بتا رہا ہے اس موجودہ گورنمنٹ کا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یا مہینوں میں کس طرح یہ چیزیں فین آؤٹ کریں گی، لیکن موجودہ گورنمنٹ کا جو ریزالو وہ بڑا
کلیئر ہے, ان کی اسٹریٹجی بڑی کلیئر ہے کہ اس کرائسس سے نمٹنا ہے جو کہ پولیٹیکل کیوس کی صورت میں پی ٹی آئی کریٹ کر رہی ہے, اور جو اکنامک کرائسس پولیٹیکل پی ٹی آئی نے پہلے کریٹ کیا تھا پچھلے 1 سال سے, اس کو کیسے مینج کرنا ہے, اور اس جگہ سے اگلے 1 سال تک کے لیے, اگلے بجٹ تک کے لیے کیا لایا عمل طے کرنا ہے. یہ سارے کرائسس کے اندر یہ جو ان کی حکمت عملی ہے میرے خیال ہے بڑی کمنڈیبل ہے. ٹھیک ہے, دیکھا جائے گا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب اور ان کی جو قیادت ہے وہ کس قسم کی اور کیوس کریٹ کرنے کی حرکتیں کریں گے. ٹریجیکٹری یہی بتا رہی ہے کہ جو there is a method to this madness, کہ وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں. توشہ خانہ والے کیس کو انہوں نے پولیٹیسائز کرنے کی پوری کوشش کی اور انہوں نے کر لیا. ہر پوائنٹ کو, ہر نقطے کو, ہر کیس کے حوالے سے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے. عثمان بھٹی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ایک تو میں آپ کی رائے لینا چاہتی ہوں کہ اس بیٹھک کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, کتنا اہم تھا یہ کل کا جو ہونے والا اجلاس تھا, اور کیا اس میں جو ڈسکشن ہوئی ہیں, جو اہم معاملات تھے, خاص طور پر سیاسی معاملات, امن و امان کے, اس کے بارے میں بات کی گئی ہے, آپ کیسے اس کو پرسیو کر رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پوائنٹ بڑا اہم ہے, جو بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ جو حکمران اتحاد ہے ان کے درمیان بہت سارے اختلافات ہیں اور وہ کھل کر سامنے آئیں گے, آپس میں جو ہے معاملات ٹھیک نہیں ہیں. تو کل یہ بھی ایک میسج گیا ہے کہ سب کل مل بیٹھے ہیں, 6 گھنٹے کی بیٹھک ہوئی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آن بورڈ ہیں سب. جی دیکھیں جی, پہلے بھی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کی آپس میں ملاقاتیں رہتی تھیں, مگر یہ جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی تھی ملک میں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ عدالتوں میں پیشی کے لیے جاتے تھے تو وہاں پر ہنگامے ہوتے رہے راستوں میں, عدالتوں کے باہر یا زمان پارک کے باہر. تو اس صورتحال میں اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس پر ایک جو ہے وہ آپس میں ڈسکشن ہونی چاہیے. وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے یہ انیشیٹو لیا, اور کل جو ہے یہ ایک تقریباً 5 گھنٹے سے زائد جو ہے وہ طویل ایک بیٹھک ہوئی, جس میں تمام جو معاملات ہیں ان کو زیر بحث لایا گیا. وہ IMF کے معاملے ہوں, اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب پر کیسز تھے اس حوالے سے ڈسکشن ہو, جو ملک میں مہنگائی ہے اس حوالے سے ڈسکشن ہو, تمام معاملات کو ڈسکس کیا گیا. اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھا کہ ملک میں جو ہمارے پاک فوج کے ادارے ہیں ان کو جو ڈی فیم کیا جا رہا ہے, تو اس بارے میں بہت سیریس نوٹس لیا گیا کہ اس میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ باہر کے ملکوں میں مقیم ہیں اور وہ اس پروپیگنڈا مہم میں جو ہے وہ ہمارے ملک کی جو سیاسی جماعت ہے وہ ان کو استعمال کر رہی ہے. اور اس پر بڑا ایک سیریس نوٹس لیا گیا کہ اس کو جو ہے وہ فوری ختم ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی کچھ دن پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب نے پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ اب جو بھی پولیس پر ہاتھ اٹھائے گا اس ہاتھ کو ہم توڑیں گے. اس سے پہلے کبھی بھی اس طرح کی اگریسو جو ہے وہ ان کی طرف سے الفاظ کا استعمال نہیں کیا گیا. مطلب کہ یہ ڈیسیجن لے لیا گیا ہے کہ اب اگر کوئی بھی پولیس پر حملہ کرے گا, پیٹرول بم پھینکے گا یا پولیس پر تشدد کرے گا تو ہم اس پر آہنی ہاتھوں سے اسے نمٹیں گے. ہم نے ایسے واقعات دیکھے کہ یہاں پر جو ہے زمان پارک کے باہر جو پولیس ان کو کنٹرول کرنے کے لیے گئی تو پولیس پر جو ہے وہ تشدد کیا گیا, پولیس والے زخمی ہوئے, اور وہ بھی ہمارے شہری ہیں, اس ملک کے شہری ہیں, بے شک وہ کسی بھی جماعت سے سیاسی تعلق رکھتے ہوں, وہ پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو, مگر قانون نافذ کرنے والے اداروں پر جو حملہ ہے وہ دہشت گردی میں آتا ہے. جیسے کہ اگر رحیم بیارحان میں چھوٹو گینگ جو ہے وہ حملہ کرے پولیس پر تو وہ ایک دہشت گردی ہے, اور اگر لاہور میں ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ پولیس پر حملہ کرے تو یہ کہا جائے کہ نہیں جی وہ عمران خان صاحب کے گھر کی تلاشی لینے گئے تھے اس لیے ہم نے حملہ کیا. یہ کوئی جواز نہیں بنتا. آج بھی عمران خان صاحب دیکھیں کورٹ میں پیش ہوئے, لاہور ہائی کورٹ میں وہ گئے, اور آج ان کے ساتھ درجنوں ان کے کارکن تھے, کوئی بھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. اور یہی اگر اسلام آباد کے سیشن جج ظفر اقبال صاحب انہیں عمران خان صاحب کو بلاتے رہے کہ آپ کے وارنٹ گرفتاری جاری کی ہیں, تو عمران خان صاحب اگر وہاں پر بھی ایسے آسانی سے پیش ہو جاتے تو شاید یہ والے واقعات پیش نہ آتے. ابھی میرے جو ایک بھائی ہیں جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس پینل میں اسلام آباد سے, انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ دیکھیں اداروں کا احترام سب کے لیے ضروری ہے اور قانون کو ہاتھ کسی کو لینا چاہیے. اور جو انہوں نے بات کی کہ عمران خان صاحب نے اس معاملے کو پولیٹیسائز کیا جس کا انہیں کافی فائدہ ہوا. دیکھیں پچھلے جتنے بھی دن گزرے ان میں صرف تمام ٹی وی چینلز پر یا سوشل میڈیا پر ایک ہی بات زیر بحث تھی کہ عمران خان صاحب کا زیادتی ہو رہی ہے. عمران خان صاحب نے اس سے پولیٹیکل کافی مائلیج حاصل کی, پولیٹیکل گین ہوا کہ عمران خان صاحب پر شاید جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائز ان کو کیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب پر جو کیسز تھے بس انہوں نے اس میں پیش ہونا تھا. اگر وہ 86 کیسز ہیں یا 8000 کیسز ہیں, جتنے بھی کیسز ہوں عدالتوں میں آپ پیش ہوں,
آپ اپنا موقف بیان کریں, آپ کا جو کونسل ہے وہ دلائل دے کہ یہ کیس جو ہے وہ جھوٹا ہے, یہ سچا ہے. مگر یہ حل نہیں ہے کہ آپ کو اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے کسی نوٹس کو سرو کرنے ہیں تو آپ کے کارکنان جو ہے وہ آگے سے تشدد کرنا شروع ہو جائیں. اس سے جو ہے وہ سوسائٹی میں تشدد پھیلتا ہے, اور پہلے ہی سوسائٹی بہت پولرائز ہو چکی ہے. وہ سیاسی جماعتوں کے آپس میں اختلافات تو ہیں, مگر اختلافات کو ایسا نہیں لانا چاہیے کہ ملک میں جو ہے وہ بدامنی پھیل جائے. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا صافی صاحب, ایک تو بھی جو پوائنٹ میں نے عثمان بھٹی صاحب سے بات کی کہ تمام سیاسی جماعتیں کل ہمیں اکٹھی نظر آئی ہیں, جو اختلافات کے حوالے سے باتیں کی جا رہی تھی, اب شاید وہ پروپیگنڈا جو ہے دم توڑ جائے. دوسرا ایک بڑا اہم نقطہ جو ہے میں چاہتی ہوں کہ ڈسکس ہم کریں کہ جو آڈیو لیکس کے حوالے سے بات ہوئی ہے, سابق ہمارے جو چیف جسٹس ہیں ثاقب نثار صاحب اور خواجہ طارق رحیم, انہوں نے جو گفتگو کی ہے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے, تو یہ ساری چیزیں بھی کل ڈسکس ہوئی ہیں کہ یہ معاملہ, یہ سلسلہ جو ہے یہ رکنا چاہیے. بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں, آپ خود ایک خاتون ہیں اور آپ اس قسم کی گفتگو جب کسی خاتون کے خلاف ہو, آپ اس کی پین اور سینسٹیوٹی کو ہم سے بہتر فیل کر سکتی ہے. چاہے یہ اس قسم کی آڈیو ویڈیو حکومت کے لوگوں کے خلاف ہو یا اپوزیشن کے خلاف ہو, یہ سلسلہ جو ہے یہ مہذب معاشروں کا وتیرہ یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو آخری آڈیو لیک جو بدقسمتی سے سابق چیف جسٹس جو پاکستان کے سب سے بڑے آئینی عہدے پہ فائز رہے ہیں, ان کا انداز تخاطب اور ان کا جو انداز گفتگو ہے خاتون کے بارے میں انتہائی افسوسناک, بلکہ اگر مجھے کہنے دیجیے کہ بہت شرمناک حد تک وہ گفتگو تھی, تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. اگر کوئی عام سیاسی ورکر یا سیاسی دشمنیوں میں حد سے بڑھ جانے والے سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی گفتگو کرے, انہیں بھی نہیں کرنا چاہیے اور وہ بھی قابل قبول بات نہیں ہے, تو پھر بھی بات سمجھ میں آنے والی بات ہو سکتی, کیونکہ پاکستانی سیاست میں ایسا ہوتا رہا ہے. لیکن ایک سابق چیف جسٹس اور دوسرا ملک کے ایک بہت بڑے وکیل صاحب, جو دونوں آئین اور قانون اور ہر چیز سے آگاہ ہیں, جو ہمیں پڑھاتے رہے, بتاتے رہے, ان کے فیصلوں کے نتیجے میں پاکستان کی سیاست پہ جو اثرات ہے اس کو ہم بھگت رہے ہیں, وہ لوگ اگر اس قسم کی جو ہے چیپ گفتگو کریں تو یہ تو انتہائی افسوسناک بات ہے. اس پہ وزیر اعظم صاحب کا بھی ریئیکشن آیا ہے, مسلم لیگ نون کا بھی آیا ہے. تو میں آپ کی اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ یہ جو آڈیو ویڈیو لیکس اور لوگوں کے پرائیویٹ زندگی کے بارے میں مختلف قسم کی لیکس کا آنا اور ایک دوسرے کو کی تزیید کرنا, اگر بشرا بی بی کی عزت اور احترام سب پہ واجب ہے تو پھر مریم نواز صاحبہ, مریم اورنگزیب صاحبہ اور ہر خاتون کا پھر حق ہے کہ ان کا بھی عزت اور احترام سے تذکرہ کیا جائے. تو یہ چیزیں جو ہے آج بھی عمران خان صاحب جب لاہور ہائی کورٹ گئے اور اپنے ذاتی گارڈز کو بھی الاؤ کیا گیا, چونکہ عدالتی چیزیں ہیں تو وہ عدالت کا استحقاق ہے کہ کسے آنے دے کسے نہ آنے دے, لیکن پرائیویٹ گارڈز کے جلوں میں جب وہ روسٹرم پہ جج صاحب کے سامنے نمودار ہوئی تو انہوں نے پہلا رونا جو جج صاحب کے سامنے رویا کہ میری بیوی بشرا بی بی جو تھی وہ گھر میں اکیلی تھی اور لاہور پولیس نے میرے گھر پہ دعویٰ بولا اور وہ بیچاری روتی رہی, چیختی رہی. اگر لاہور پولیس نے ایسا کیا تو انہوں نے بھی برا کیا ہے, لیکن جس آڈیو کی آپ بات کر رہی ہے تو میری نظر میں انتہائی افسوسناک اور شرمناک آڈیو ہے, وہ غلط ہے. اگر بشرا بی بی کو پولیس نے ہراساں کیا ہے, انہیں خلاف قانون ان کے گھر پہ اگر چھاپا مارا گیا ہے تو عمران خان صاحب کا حق ہے کہ وہ آج بھی 2 ضمانتیں انہیں ملی ہے, عدالتیں ان پہ مہربان ہے یا ان کے وکلاء اتنے زیادہ قابل اور پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ جس مقدمے میں پیش ہوتے ہیں ان کو ضمانت مل جاتی ہے. اس پہ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. تو وہ بشرا بی بی کا مقدمہ بھی لے کے جائیں اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, لیکن یہ جو اس قسم کی آڈیو کا سلسلہ
پاکستان میں ختم ہونا چاہیے. اسپیشلی خواتین کا احترام کے حوالے سے جو چیزیں ہیں اس پہ پوری سوسائٹی کو یکسو ہو کے یک آواز ہو کے اس سلسلے کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. بالکل درست, بالکل صحیح آپ نے کہا. اچھا ہمایوں صاحب, ایک اور بڑا اہم انٹرویو بھی آیا ہے سابق آرمی چیف قمر باجوہ صاحب کا, اور اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے, جو انکشافات کیے ہیں, آپ کی کیا رائے اس پہ؟ خیال ہے وہ تو ایک سیلف ایکسپلینیٹری قسم کی جو تھی سابق آرمی چیف نے جو ہے, کیونکہ ان کے اوپر بھی ایک جس طرح بھی موجودہ چیف کے اوپر جو ایک پوری سمیئر کیمپین سٹارٹ کی گئی, تو جو وہ آرمی چیف جو پچھلے ہیں جن کو کہا جاتا تھا, بائی دا وے اگر اس کا بھی تھوڑا سا کانٹیکسٹ آپ اگر بنا لیں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے, کہ وہ اگر آپ ان کے پچھلے چند سالوں میں جب وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم تھے تو وہ کہتے تھے کہ ان سے اچھا آدمی کوئی نہیں, انہوں نے جتنی سپورٹ کی, ہم ایک ہی پیج پہ, ہم ہر چیز کے اوپر جو ہے متفق ہیں, اور اس وقت جو ہے پاک فوج اور پاک جو سول لیڈرشپ ہے وہ ساری ایک ہے. تو اس کے تناظر میں جب ان کے حالات ان کے ساتھ اچھے نہیں رہے اور ان کو ان کے ساتھ اختلافات ہوئے, تو یہ خان صاحب کا جو ہے ایک پورا پیٹرن رہا ہے. اپنے جو پرانے دوست ہیں ان کو بھی وہ کبھی جو ہے بڑی تعریفیں کرتے تھے, جہانگیر ترین صاحب کو دیکھ لیں, علیم خان صاحب کو دیکھ لیں, ایسے اور ان کے بڑے دوست ہیں جو وہ جس وقت ان کے لیے اچھے ہوتے تھے وہ اچھے تھے, جب وہ تھوڑا سا ان سے متفق نہیں رہتے تو یہ اس قسم کی باتیں وہ کرتے. ابھی جو رشید صاحب ذکر کر رہے تھے, میرا خیال ہے یہ ایک سیاست کے اندر ہماری کافی ہلچل رہی پوری تھرو آؤٹ آر 76 ایئرز آف ہسٹری, لیکن یہ آخری ہمارے 4 سال گزرے ہیں پچھلی حکومت میں, اس میں ہم نے جو ہے یہ ایک بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہم نے جو ہے چادر و چار دیواری کا جو تقدس تھا وہ ہم نے خود وہ کیا. ہم نے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو دیکھا وہ ہوا, ان کے ساتھ ان کے سیل میں کیمراز لگائے گئے, جب وہ اعتراض کرتی تھی تو باتیں کی جاتی تھیں. مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ ہوا. پھر سعودی عربیہ کے اندر جو خان صاحب کے جو سپورٹر تھے مکہ اور مدینہ کے اندر, جس ریاست کو بنانے کے وہ دائی ہیں, کراچی کے ہوٹل میں جو کمرے دروازہ توڑا گیا تھا مریم نواز صاحبہ, فریال طالپور صاحبہ کو اسپتال سے اٹھا کے, اور اس طرح کے ایسے بہت سارے معاملات ہیں جس میں عورتوں کو اب تو ایک لمبی لسٹ ہے جو اور باجوہ صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا, جو جس طریقے سے مریم نواز صاحبہ کے ہوٹل کا کمرہ توڑا گیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ ایجنسیز میں کچھ ایسے لوگ ہوتے جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں. اس نے اپنے سر سے چیزیں اتار کے کسی اور کے سر ڈالنے. تو یہ جو قانون کی اپلیکیشن ہے یہ سب کے لیے برابر ہونی چاہیے. یہ جو آج بھی ہم جو ہے رونا رو رہے ہیں اور مختلف جگہوں پہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں سے ان کو ریلیف مل جاتی, اور پھر وہ اس کے بعد جو ہے اپنے جو گھر کا جو سینکٹیٹی ہے اس کی وائلیشن کا تو وہ بہت جو ہے وہ کرتے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے. اگر یہ ایسا ہوئی, اور میں صافی صاحب سے بالکل متفق ہوں کہ اگر زیادتی ہوئی ہے تو قانون کے مطابق اس کی پوری جو ہے گریوینس ہونی چاہیے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا رہا کہ آپ اپنے گھر کے اوپر کہیں کہ میرا گھر اچھا ہے اور باقیوں کا گھر اچھا نہیں ہے. یہ جو زیادتی یا جو ڈفرنس وہ کریٹ کرنا چاہ نہیں رہے, انہوں نے کر لیا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. قانون سب کے لیے ایکول ہونا چاہیے. بس 1 منٹ کے لیے میں چاہتی ہوں کہ عثمان بھٹی صاحب کو ہم شامل کر لیں, پھر اور بھی کچھ موضوعات ہیں جس پہ بات کریں گے. عثمان بھٹی صاحب, آپ لاہور بیٹھے ہیں, ذرا کچھ الیکشن کے حوالے سے اگر آپ ہمیں خبر دے دیں, پنجاب الیکشن کے حوالے سے واقعی آپ کو اس سارے سینیریو میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور کے پی کے میں بھی کیا الیکشن واقعی ہونے جا رہے ہیں؟ جی دیکھیں, الیکشن کمیشن نے ڈیٹ تو دے دی ہے 30 اپریل کی, مگر میں آپ کو بتاؤں ہم سب لوگ جرنلسٹ ہیں جو بھی اس پینل میں بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ, آپ بھی جرنلسٹ ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کا ماحول تقریباً 6 ماہ پہلے شروع ہو جاتا ہے. حلقوں میں لوگوں کے جلسے, چھوٹی چھوٹی کارنر میٹنگز. بس ابھی تو لاہور میں کیونکہ جو الیکشن کمیشن کا آفس ہے وہاں پر تمام جو ممبروں نے صوبائی اسمبلی کے جنہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہے وہ تو نظر ضرور آئے ہیں کہ وہ اپنے کاغذات نامزدگی کے لیے وہاں پر گئے, ان کے ساتھ ان کے جو بھی 4-5 کارکنان تھے کاغذات نامزدگی جمع کروائے اور واپس آ گئے. مگر لاہور میں کوئی بھی ایسا حلقہ نہیں ہے, اگر لاہور میں 30 پروونشل اسمبلیز کی سیٹس ہیں, بلیو می کسی ایک گلی میں نہ تو کسی پارٹی نے, وہ پی ٹی آئی ہو یا نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی, کسی پارٹی نے اپنا کوئی بھی سیاسی دفتر جو ہے وہ نہیں کھولا, کسی حلقے میں کوئی بینرز آویزہ نہیں ہوئے, کوئی پوسٹر جو ہے وہ آویزہ نہیں ہوئے. تو جس سے لگتا ہے کہ سیاسی پارٹیوں کو اس چیز کی ریئلائزیشن ہے کہ شاید ان کو بھی پتہ کہ الیکشن نہیں ہو رہے. اس کے علاوہ جو الیکشن کمیشن نے خط لکھا فینانس کے لیے تو انہوں نے بجٹ مانگا, انہوں نے بجٹ کا بھی انکار ہو گیا, سیکیورٹی کے لیے بھی انکار ہو گیا, اور اس کے لیے لیٹر لکھا وہ بھی انکار ہو گیا.
تو لگ نہیں رہا کہ سیاسی ہلچل ویسی نہیں ہے کہ لگے کہ بھئی 30 اپریل کو الیکشن ہوگا یا نہیں. ٹھیک ہے, ابھی کچھ ماحول نظر نہیں آ رہا. جی چھوٹا سا میں ایک پوائنٹ, ابھی تازہ خبر آئی ایس پی آر نے ریلیز کی ہے, ڈی آئی خان 3 فوجی جوانوں کو شہید کیا گیا ہے, ان پہ فائرنگ کی گئی. تو یہ سیکیورٹی کے مسئلے انتہائی سنگین ہے, ٹارگٹ کلنگ دوبارہ ہو رہی ہے اور سیکیورٹی فورسز کے خود لوگ محفوظ نہیں ہیں. تو اس مسئلے کو اگر عمران خان صاحب چھوٹا سمجھنا چاہتا ہے تو وہ ان کی مرضی, ویسے یہ مسئلہ بہت سنگین ہے اسپیشلی سرحدی پٹی میں. ٹھیک ہے ناظرین, ابھی ایک بریک مجھے لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہم بات کریں گے کہ آج ایک اور اچھا کام ہوا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے ٹیلی اسکول پاکستان اپلیکیشن کا افتتاح کیا ہے, جس کی مدد سے پورے ملک میں, ہر گاؤں میں, شہروں میں تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکیں گے اور آن لائن جو ہے وہ اپنے لیکچرز لے سکیں گے. اس کا کیا امپیکٹ ہوگا, کیا فائدہ ہوگا اسٹوڈنٹس کو, اس کے حوالے سے مجھے گفتگو کرنی ہے ایک بریک کے بعد. سحر کا وقت ہے اور ہر طرف نور چھایا ہے. رمضان المبارک نیکیوں کا روح پرور مہینہ, بندگی کا سفینہ. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کسی بھی قوم کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان کے جو بنیادی مسائل ہوتے ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. اس میں تعلیم اور صحت بہت اہم مسائل ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے, بات کرنے کی ضرورت ہے. ان مشکل معاشی حالات میں بھی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کچھ ایسی چیزیں انٹروڈیوس کرائی جائیں کہ جس میں اگرچہ ہمارے وسائل کا استعمال کم ہوگا لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا. اسی طرح اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ٹیلی اسکول پاکستان اپلیکیشن کا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے افتتاح کیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ تعلیم گھر گھر, ہر گاؤں جو ہے وہ اس سے پہنچے گی. اور کچھ ہمارے پاس جو اس وقت انفارمیشن اس کے مطابق 6 لائیو چینلز ہیں اس پر لیکچرز دیے جائیں گے تاکہ اسٹوڈنٹس مختلف سبجیکٹس کے جو لیکچرز وہ لینا چاہتے ہیں وہ لے پائیں, اور چاہے وہ دیہات میں رہتے ہیں, شہر میں رہتے ہیں, اس سے ان کو بہت فائدہ ہوگا. صافی صاحب, آپ کی رائے اس پہ کیا اس کا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں, کتنا ہوگا, اور یوتھ کو بڑے مناسب اور بڑے زبردست طریقے سے انگیج کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے, نیا دور ہے, ٹیکنالوجی کے بغیر جو ہے تعلیم کا تصور ممکن نہیں ہے. گرچہ کرونا کی وبا نے دنیا کو بہت ساری مشکلات سے بھی دوچار کیا, لیکن کچھ نئے تجربے ایسے ہوئے, ڈسٹنس ایجوکیشن, ڈسٹنس میٹنگ, ورچوئل میٹنگز اور ورچوئل آفیسز نے دنیا کو یہ بتلا دیا کہ اگر تھوڑا بہت انتظام کیا جائے تو آپ ڈسٹنس سے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور شاید اسی ویژن کے تحت وزیر اعظم صاحب تعلیم کے شعبے میں بہت کین رہتے ہیں اور نئے نئے تجربے کرتے رہتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا تجربہ ثابت ہوگا. دور دراز کے لوگ جو ہے, اسٹوڈنٹ جو ہے, ان کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا. ان کو ہاسٹلز اور دور دراز کی یونیورسٹی اور کالجوں اور اسکولوں میں آنے کے زحمت سے ان کو نجات مل جائے گی, اور گھر بیٹھے ہوئے کم خرچ میں
اعلیٰ اور بہتر تعلیم کے حاصل کرنے کا ان کو ایک موقع میسر آئے گا. اور اس میں جو لیپ ٹاپ اسکیم دوبارہ شروع کرنے اور اسی اسپیشلی جو اسی پروگرام کے تحت جو 1 لاکھ لیپ ٹاپ دیے جائیں گے مستحق طلبہ کے, وہ ایک اہم بات ہے. اور اس سے اہم بات یہ کہ ٹیبلٹس اور موبائل فون ٹیچرز کو بھی دیے جا رہے ہیں اسی پروگرام کے تحت, اور ان کو ٹرین بھی کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ ڈسٹنٹ اور ٹیلی ایجوکیشن کو جو ہے اس کو پروموٹ اور اس سے جو ہے سوسائٹی اور اسٹوڈنٹس کو بینیفٹ کروا سکتے ہیں. تو یہ جو کم خرچ بالا نشی والا جو ایک محاورہ ہے بالکل اس پروگرام پہ اس پہ صادق آتا ہے. اخراجات کم, بلڈنگ کی ضرورت نہیں, آپ کو لمبی چوڑی جو ہے انتظامات کی ضرورت نہیں ہے, بہترین ٹیچرز جو اسٹوڈنٹس کے بیچ میں نہیں ہوتے. جی آپ بہتر جانتی ہے کہ کلاس میں 30, 40, 50 سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو آپ بٹا بھی نہیں سکتے, اور اس طرح سے توجہ بھی اسٹوڈنٹس کا بھی نہیں رہتا اور اساتذہ کا بھی نہیں رہتا. یہ جو پروگرام ہے اس کے نتیجے میں ہزاروں اسٹوڈنٹ بیک وقت مستفید ہو سکتے. تو انتہائی انقلابی قدم ہے, نہ صرف ٹیکنالوجی سے نوجوان نسل کو اور محکمہ تعلیم کے جو اہلکار ہے ان کو اشنائی ملے گی, اس سے روشناس ہوں گے اس سے, بلکہ اس سے تعلیم کے شعبے میں, اور وزیر اعظم صاحب نے اس پروگرام میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن اور ووکیشنل ایجوکیشن کی توجہ زیادہ اس پورے پروجیکٹ کی جو ہے وہ رہے گی. تو یقینی طور پر ایک بہت اچھا اقدام ہے, ہم اس کے اچھے ریزلٹس کے منتظر ہیں. ہماری صاحب ایک ہولسٹک اپروچ نظر آ رہی ہے اس پروجیکٹ کے اندر کہ تمام جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. ایک آن لائن آپ کلاسز لیں گے, پلس آپ کو لیپ ٹاپس دیے جائیں گے, ٹیچرز کو بھی ٹرینڈ کیا جائے گا, ان کو لیپ ٹاپس اور اسمارٹ فونس وغیرہ پرووائڈ کیے جائیں گے. تو بڑا میرا خیال ہے گورنمنٹ کا فوکس بڑا رائٹ ڈائریکشن پہ, ان سینس کہ ہم تقریباً 62 سے 65% کی آبادی جو ہے 15 سے 30 سال کے اندر ہے, اور پاکستان جو ساؤتھ ایشیا کے اندر خطے میں وہ ایسا واحد ملک ہے جس کا لارجسٹ پاپولیشن جو ہے ینگر اس کے اوپر آتی ہے. تو یہ جو انیشیٹو ہے, ہم تقریباً 22.8 ملین کی ہماری جو بچے ہیں وہ آؤٹ آف سکول ہیں, ان کے پاس ریسورسز نہیں, وہ جا نہیں سکتے, اور گورنمنٹ کے پاس ریسورسز نہیں کہ فزیکل سکولنگ کا کیا جائے. تو جس طرح رشید صاحب نے کہا, کووڈ نے ہمیں یہ سکھایا پوری دنیا کے اندر کہ ڈسٹنٹ لرننگ کیا ہوتی ہے. وہاں سے ہم نے کچھ لیسن لرن کیے. پاکستان کا بڑا اچھا جو ہے, ایک تو کووڈ کا رسپانس, اور اس کے بعد اس کو ہم نے اڈیپٹ کیا بہت ساری چیزوں کو, وہ بڑا اچھا تھا. اس میں پھر بہت ساری کمیاں بھی ہمیں نظر آئیں اس سلسلے کے اندر, اس ٹائم کے اندر. تو وہ جو ٹیچرز تھے, جو ریگولر ٹیچرز تھے, ان کو جو ہے اب اس پروگرام کے اندر اسپیشل ٹریننگ جو ہے ٹیچرز کو دینے کی بات کی گئی, کیونکہ ہمارے بہت سارے ٹیچرز جو ہیں, اور میجورٹی ایسے ہیں جو کہ اکوپ نہیں تھے کہ تعلیم کب دی جائے جب ڈسٹنٹ لرننگ ہو. ایگزیکٹلی. تو اب اس میں لیپ ٹاپ کا جو ہے دوبارہ سے اجرا کرنا, موبائل فون اور گیجٹس کا دینا, اس کے علاوہ جو ووکیشنل ٹریننگ ہے. اچھا, ہمارا فوکس ہمیشہ سے یہی رہا کہ جب وہ کوئی ڈگری آتی ہے تو ایم بی اے کرتے ہیں, سارے وہ کرتے ہیں, کوئی کمپیوٹرز کرتے ہیں, اور اس طرح اب جو اس وقت دنیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ایک لارجسٹ چنک آف پاپولیشن ہے جو کہ انٹرینڈ ہے, انسکلڈ ہے اور ان ایجوکیٹڈ ہے. اس کو اگر آپ نے ووکیشنل ٹریننگ کے اوپر لگا دیا تو پاکستان اتنا بڑا ہیومن ریسورس جنریٹ کر سکتا ہے کہ آپ ان کو کارپینٹری کریں, آپ ان کو جو اسمال بزنسز ہیں ان کے میتھڈ سکھائیں. اور اس وقت دنیا کے اندر اتنی جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے اندر وسعت آ چکی ہے کہ ہم اس کو کیٹر کر کے اپنی جو میسو آبادی ہے اس کو ٹرین کر سکتے ہیں ایک میسو لیبر پاور بنانے کے پوائنٹ آف ویو سے. تو یہ میرا خیال ہے گورنمنٹ کا بڑا اچھا انیشیٹو ہے, اسٹارٹ ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کہاں تک عمل ہوتا ہے, اور یہ سارے صوبوں نے مل کے کرنا ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو اناؤنس کر دیا, اب اس کو پنجاب, کے پی, بلوچستان, اس میں آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, سب کے اندر کرنا ہے. آپ یہاں سے ٹورزم جنریٹ کر سکتے ہیں. ای کامرس جو ہے آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑی جو اکنامک ریونیو کا سورس بن سکتا ہے. ٹھیک ہے بٹی صاحب, آپ کی بھی رائے اس پر چاہوں گی. جو آبجیکٹیوز, جو ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ہیں اس پروگرام کے حوالے سے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اچیو کیا جا سکتا ہے یا کچھ مشکلات پیش آئیں گی ہمیں؟ جی, وزیر اعظم پاکستان کا یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے ٹیلی اسکول پاکستان اپلیکیشن کا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میاں محمد شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو انہوں نے ایک یہاں پر پروجیکٹ شروع کیا تھا دانش اسکول کا. ہاں بالکل. اور وہاں پر وہ بچے پڑھتے تھے جو بہت ٹیلنٹڈ تھے بٹ غریب تھے, جو فیسز افورڈ نہیں کر سکتے تھے. اور وہ بچے آنے والے وقتوں میں بہت اچھی جگہوں پر
جابس ملی, ان کو بہت اپریشیٹ کیا گیا. اور اگر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں, یہ ان کے سیاسی مخالفین بھی مانتے ہیں. تو اگر یہ انہوں نے پروجیکٹ کا انیشیٹو لیا ہے تو وہ اس کو تکمیل تک بھی پہنچائیں گے. میں یہاں پر یہ بات بھی کہوں گا کہ جو پہلے وزیر اعظم تھے عمران خان پاکستان کے, تو انہوں نے ایک انیشیٹو لیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ تمام جو سکولز تعلیمی ادارے وہاں پر ایک سلیبس ہوگا. مگر بدقسمتی سے انہوں نے یہ انیشیٹو تو لیا, یہ سلوگن بھی ریز کیا, مگر وہ کچھ عرصہ یہ والا پروجیکٹ چلا, مگر بعد میں تمام پرائیویٹ سکولوں نے اپنے اپنے جو سلیبس ہیں وہ وہی اپنا لیے جو ان کے پہلے سے تھے, تو وہ اپنے اس پروجیکٹ کو رن نہ کر سکے. تو وہ بہت اچھا انیشیٹو تھا کہ اگر تمام گورنمنٹ کے سکولز میں, پرائیویٹ سکولز میں ایک جیسا سلیبس ہوتا, لوگوں کا بہت فائدہ ہونا تھا. مگر اب پرائیویٹ سکول جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے یہ سب مانتے ہیں, آپ سب کے بچے سکولوں میں پڑھتے ہیں, وہ ایک مافیا ہے اور وہ فیسز کے نام پر لوگوں کو لوٹتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ تمام جو لوگ ہیں, اور اب یہ سب سے زیادہ اس ٹیکنالوجی کا فائدہ لیا تعلیمی اداروں نے جب کووڈ آیا اور تمام جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو ٹیچ کیا گیا آن لائن. اور وہاں سے ہماری ٹریننگ گئی ہے, اور اب یقیناً اس میں مشکلات کم ہوں گی, اس سے زیادہ بہتر طریقے سے ہم فائدہ اٹھا سکیں گے. ایک بریک پر مجھے جانا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ایک اور موضوع ہے جس پر مجھے بات کرنی ہے پاک چائنا تعلقات کے حوالے سے. ایک بریک کے بعد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین، پاک چائنا تعلقات کے حوالے سے ہم بخوبی آگاہ ہیں کہ کتنے پرانے تعلقات اور لازوال دوستی ہے دونوں ممالک کی، اور سی پیک ایک گیم چینجر، ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس کے حوالے سے ہماری بھی بہت امیدیں وابستہ ہیں. تو اسی قسم کا ایک ہم بی پی سی کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. چین نے پاکستان جو دفتر خارجہ کی طرف سے جو سامنے آئی ہے خبر کہ بیجنگ میں منعقدہ پاک چین دو طرفہ سیاسی مشاورت جو ہے اس کا وہ 3rd راؤنڈ ہوا ہے، اور اس کے حوالے سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ دونوں طرف سیاسی معاملات، سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں، اور بائیلیٹرل ٹریڈ ہے، ٹریڈ والیوم ہم بڑھانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس میں اضافہ ہو، تجارت اور اقتصادی اور جو یہ تمام تر معاملات ہیں اس میں ایک دوسرے کو معاونت فراہم کی جائے گی. یہ 3rd راؤنڈ ہے اس میں جو چیزیں طے کی گئی ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمایوں صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی، ذرا ہمیں آپ بریف کر دیجیے گا، بتائیے گا کہ یہ 3rd راؤنڈ میں جو ساری ڈسکشنز ہو رہی ہیں اس کا کیا آؤٹ کم دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ چین اور پاکستان کے درمیان ہمیشہ سے بہت ہائیسٹ لیول پر ریگولر انٹریکشن رہا ہے، پولیٹیکل سطح پہ بھی اور ملٹری کی سطح پہ بھی. اور پھر جب سے ہم نے آج سے 10 سال پہلے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سٹارٹ کیا تو وہ پیپل ٹو پیپل اکنامک ریلیشن شپ بھی بڑھایا گیا. تو یہ ایک انسٹیٹیوشنل میکنزم ایگزسٹ کرتا ہے اور یہ اس کا 3را راؤنڈ ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے انسٹیٹیوشنل میکنزم ہیں، ہمارے فوج کے ساتھ ہیں، ہمارے ڈی جی ایم اوز کے ساتھ ہیں، ہمارے چین کے ساتھ اور بہت سارا انٹیلیجنس شیئرنگ ہے، ہماری جو ہے کوآپریشن ہے مختلف فیلڈز میں. تو یہ والا جو میکنزم ہے اس کو ہمارے فارن سیکرٹری نے لیڈ کیا، دوسری سائڈ سے جو چائنا کے وائس فارن منسٹر تھے انہوں نے لیڈ کیا. اور یہ وہ وائس فارن منسٹر جو اس سے پہلے 3 سال پاکستان میں 4 سال سفیر رہ کے بھی گئے ہیں. تو ایک بہت اچھا کارڈیل قسم کا انوائرمنٹ تھا جس میں پورا جو اوور آل اکنامک جو کوآپریشن ہے دونوں ممالک کی اس کو ڈسکس کیا گیا، ری ایٹریٹ کیا گیا بہت سارے معاملات پہ. جو ریجنل خطے میں معاملات ہیں جس میں افغانستان ہے، انڈین اوشن ہے، ایران کے ساتھ تعلقات ہے، سعودی عربیہ اور ایران کا بھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ چائنا نے رپروچما کیا، اس کے اوپر گفتگو ہوئی. آپ کے پولیٹیکل، کلچرل، اکنامک، سیکیورٹی، جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، ان تمام کے اوپر احاطہ کیا گیا. سی پیک کی پروگرس دیکھی گئی اور پھر اس کے بعد 3rd پارٹی انوالومنٹ کو بھی ایگری کیا گیا. یہ ایک بہت بڑی خبر تھی جس میں دونوں ممالک نے کہا کہ اب جو 2nd فیز ہے جس میں اسپیشل اکنامک زونز بننے، انڈسٹریل زونز بننے، اس میں کوئی بھی ملک آ کے اپنی انویسٹ کر سکتا ہے اور دونوں ممالک کی طرف سے. تو یہ تمام آپ یہ سمجھیں کہ پورے سال کا جو ایک ریویو تھا کیا گیا کہ کیا کیا ہم نے اصلاح کیا اور کیا کیا ہم سے کمی اور کیا کیا ہم اگلے سال میں کر سکتے ہیں. تو یہ جو آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریشن اور فرینڈشپ ہے دونوں ممالک کے درمیان، اس کا ری افرمیشن تھی دونوں سائڈوں سے. اور اب موسٹ لائکلی جو ہے اس مہینے یا اگلے مہینے میں آرمی چیف کا بھی ایک وزٹ پلان ہے جو جائیں گے، اس کے اوپر گفتگو ہوگی، جو ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن شپ ہوگا. شہباز شریف صاحب اس سے پہلے جا چکے ہیں جب وہ وزیر اعظم بنے تھے. اس کے علاوہ ہمارے یہ جو اکنامک کرائسس آیا ہے ہمارا، اس کے اندر چائنا وہ واحد ملک ہے جس نے سب سے پہلے ابھی آئی ایم ایف کا چونکہ وہ فائنلائز نہیں ہوا اور بہت سارے ممالک کی آئی ایم ایف کی وہ جو شرائط تھیں وہ اس چیز کے اوپر تھیں کہ باقی فرینڈلی کنٹریز آپ کو دیں. تو چائنا نے آپ کو 1.2 بلین ایک دیا، 500 ملین ایک دیا، اور اس کے بعد 2 بلین جو ہے وہ جو سیف ڈپازٹ کیٹیگری کے اندر اس کو رول اوور کرنے کی بات کی. جو اس سال ہم نے سی پیک کے عوض یا جو اس کے علاوہ ہم نے چائنا کے علاوہ بائیلیٹرل قرضے لیے ہیں اس کو رول اوور کرنے کی جو ہے وہ گفتگو ہو چکی ہے، پاکستان کی طرف سے ریکویسٹ جا چکی ہے. تو یہ پورے سینس میں دیکھا جائے تو میرا خیال ہے خطے میں آپ کا اگر آپ کسی ایک دوست کے اوپر ہاتھ رکھ سکتے ہیں جو آپ کو ہو تو وہ چائنا ہے. obviously اس میں سعودی عربیہ بھی ہے، ملیشیا بھی ہے، آپ ترکیہ آپ کے دوست، بہت سارے یو ای کے ساتھ آپ کی، قطر، جی سی سی کے تمام دوست. لیکن چین نے ہر موقع پہ کیا اور یہ اسی کی ایک ری ایٹریشن تھی اور اس میں جو ہے 3 دن کی کنسلٹیشن تھی. اسی بات کو آپ بھی آگے بڑھائیں، اس کی اہمیت آپ صاحب اس سبجیکٹ کے ایکسپرٹ ہے اور انہوں نے جو کمپریہنسو انداز میں پاکستان اور چین کے تعلقات اتنے وسیع ہے کہ اس کے لیے اگر آپ اسپیشل کوئی میراتھن ٹرانسمیشن بھی رکھے تو وہ بھی کم ہے. ہمایوں صاحب نے تھوڑے سے وقت میں بہت ساری چیزوں کو بہت زیادہ سمرائز کیا. میں اتنا ہی کہوں گا کہ چین اور پاکستان کے تعلقات جو ہے وہ دنیا کے لیے ایک مثال ہے. ڈپلومیسی جو اسپیشلی فارن پالیسی کے کئی انسٹیٹیوٹ ایسے ہیں جس میں پاکستان سے باہر بھی پاکستان اور چین کی دوستی کو ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے. تو یہ اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے. اور چین کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں
کہ ایران اور سعودی عرب کا برسوں سے جو ایک دوسرے کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع تھے، تو پچھلے ہفتے آپ نے دیکھ لیا تھا کہ چین ہی کی مہربانی سے یہ دو مسلمان ملک جو ہے ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں، گرچہ ان کے مسائل اب بھی موجود ہے لیکن چین نے اس کے بیچ میں بھی ایک مثبت کردار ادا کیا ہے، اور اس وقت جو چینی صدر روس کے ایک اہم دورے پہ ہیں، تو نہ صرف ہمارے لیے چین کی اہمیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے بلکہ خطے بلکہ دنیا کے لیے چین کی اہمیت اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور پاکستان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ چین اور پاکستان دوستی کے ایک عظیم اور لازوال رشتے میں بندے ہوئے ہیں۔ عثمان بھٹی صاحب، اسی پہ لاسٹ کامنٹ آپ کر دیجئے گا سر، پاکستان اور چائنا کے جو تعلقات کے حوالے سے اور بی پی سی کا جو تھرڈ راؤنڈ ہے اس میں جو ڈسکشن ہو رہی ہے۔ جی دیکھیں، چائنا نے ہر مشکل حال میں پاکستان کی مدد کی ہے، وہ کووڈ ہو، وہ سیلاب ہو، وہ زلزلہ ہو، چائنیز ٹیمیں یہاں پر پہنچیں، ایون کہ چائنیز کو یہاں پہ ٹارگٹ کیا گیا، چائنیز یہاں پر ہلاک ہوئے، مگر اس سب چیزوں کے باوجود چائنا نے کبھی پاکستان کا ہاتھ نہیں چھوڑا، اور یہ بہت ہمت کی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک میں اپنے ایکسپرٹس بھیجیں اور وہاں پر ان کو مارا ہے، مگر پھر بھی وہ ملک آپ کا ساتھ دے، تو شاید اس سے آگے کوئی چیز نہیں رہتی، جان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو چائنا نے تمام چیزوں کے باوجود پاکستان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا، اور ابھی یہ میرے جو بھائی کو ہوسٹ کو گیسٹ ہیں انہوں نے بتایا کہ جو چائنا نے اس وقت انیشیٹو لیا کہ پہلے انہوں نے قطر کو اپنے ساتھ لائزننگ میں لائے، پھر ٹرکی کو لائے، پھر اس کے بعد جو سعودیہ اور ایران کی آپس میں صلح کروائی۔ اس سے آپ دیکھیں کہ جو ایشیا ہے، ہماری جو ڈیپینڈنسی دوسرے ڈیولپڈ کنٹری پر تھی وہ ختم ہوئی، اور اب ہمارے لیے چائنا جو ہے وہ بہت ایک خوش آئند ہمارے لیے اقدام اٹھا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان میں جو ٹیکنالوجی کا فلو، اس کے علاوہ معیشت کی بہتری، اور اس کے علاوہ جو آپس میں بائی لیٹرل جو تجارت ہوگی، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عثمان بھٹی صاحب، دافی صاحب، ہمایوں خان صاحب میرے ساتھ موجود تھے۔ پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا، ناظرین کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔